बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ये बात कई दफ़ा कह चुके हैं, और ख़ुसूसन जो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं जो सेंसिटिव हैं, जहाँ पर माजी में हमेशा पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी साज इदारे हैं वो अपना फ़ैसला करते हैं, वो अपना फ़ैसला सुनाते हैं, वो फ़ैसला नाफिज करते हैं। लेकिन इमरान ख़ान साहब माजी के मुकाबले में ये फरमाते हैं कि मैं उस तरह का वज़ीर आज़म नहीं हूँ, और लगता भी इसी तरह से ही है बात कि वो हैं या नहीं है। 2-3 उन्होंने जो वाक़यात ऊपर नीचे हुए हैं तो वो बताते हैं कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो किसी न किसी हद तक, चलें मान लें कि एग्जैजरेशन नहीं भी करते, लेकिन किसी न किसी हद तक वो बात ठीक कहते हैं। तो ये जो अफ़गान पॉलिसी है, तालिबान को हमने कबूल करना है, तालिबान को की हुकूमत को हमें तस्लीम करना है या नहीं करना, या जो भी है तालिबान के मुतालिक जो भी पॉलिसी है, इस वज़ीर आज़म के इस बयान जो उन्होंने मुतअद्दिद बार दिए हैं के बाद ये ख़्याल पैदा हो रहा है कि शायद इस बार ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की एक मुंतखब हुकूमत का होगा, क्योंकि जो कह लें कि तालिबान के हवाले से और दीगर मामलात में भी हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो अपनी बेबसी का और अपना क्या कह लें कि बेख्तियारी का, यानी कि मेरा इख्तियार होता है लेकिन मेरी मर्ज़ी नहीं चलती, ये वाली बातें करते हैं। और ये बात सामने आई 2-3 दिन पहले कि वज़ीर यानी कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी किस तरह चलती है, किस तरह नहीं चलती। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, एक वैसे तो वो उनके बारे में वो आज एक कॉलम छपा है जहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि ये आपसे बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। हम सब के ऊपर, हम सब एक वेबसाइट है, बड़ी मारूफ वेबसाइट है, और जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं जो वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के क्या उनको कहेंगे स्पीच राइटर या उनके मुशीर भी रहे हैं वो वाले, तो उन्होंने एक कॉलम लिखा है कि वो कॉलम में उन्होंने ज़िक्र किया है कि उस कॉलम में उन्होंने अपने ही एक कोलीग जो मुस्लिम लीग नून के आप कहें कि ओहदेदार हैं या सेनेटर भी हैं वो, अब मुझे उनका क्या नाम है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को उन्होंने सुल्तानी गवाह करार दिया है। तो ये मैं तो इतनी बदतमीज़ी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो सुल्तानी गवाह क्यों उनको कहा गया, वो भी उसी गेट नंबर 4 वाला ही इल्ज़ाम है उनके ऊपर भी, जिस तरह शेख रशीद शहबाज शरीफ साहब ये वो। चलें, उन्होंने एक टीवी के प्रोग्राम में ये वाली बात कही कि जी कि 25 मई 1997 का दिन था, रात के 9 बजे थे, और वज़ीर आज़म उस वक़्त के नवाज़ शरीफ साहब ने मुझे फ़ोन किया। अब ये वज़ीर आज़म की बेबसी, मैं तो इसको बेबसी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि ये जो कजरवी दलेरी दिखानी चाहिए ना। अगर आप वज़ीर आज़म हैं फिर मसलियत का शिकार क्यों होना है आपने? फिर मसलियत का शिकार होंगे तो फिर यही कुछ होगा। इमरान ख़ान साहब नहीं मसलियत का शिकार हो रहे, तो वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर। वो फिर बाद की बात है कि उनका फ़ैसला ठीक था या नहीं ठीक था, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं मजबूर हूँ, या फिर कल को वो कहें मैं मजबूर हूँ। अभी तक वो कह रहे हैं कि मेरी मर्ज़ी चल रही है, मेरी मर्ज़ी होगी, मेरी मर्ज़ी के बगैर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ नहीं कर सकता, मेरी मर्ज़ी हो। नवाज शरीफ साहब के वो 1-2 बयान आए थे ना कि मुझे कहा गया, पैगाम दिया गया DGISI की तरफ से कि आप इस्तीफ़ा दे दें, ये कर दें, वो कर दें, कारगिल हो गया मेरी मर्ज़ी के बगैर। तो उन्होंने कहा था कि ये मैं वज़ीर आज़म होता, या मैं अगर वज़ीर आज़म हूँ और मेरे नीचे ये काम हो रहा है तो फिर मैं जनाब फायर कर दूँगा। तो ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म जो है वो कहे कि जनाब मेरे तो पता ही कोई नहीं सी। मैं इस बात के साथ इत्तफ़ाक़ करता हूँ। ये दूसरी बात है इमरान ख़ान साहब की, दूसरी या तीसरी जो मुझे ठीक लग रही है और जिससे मैं इत्तफ़ाक़ कर रहा हूँ। तो फिर कल को वो अच्छे या बुरे फ़ैसले, ये फिर बाद की बात है। तो बहरहाल फ़िल वक्त वो कह रहे हैं कि ये फ़ैसले मेरे ही हैं। तो लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि क्या हुआ था तालिबान के मामले में, और वो नवाज शरीफ साहब की बजाय पहले तो सुन लें कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या कहा कि वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया कि आप, यानी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, कि ये वज़ीर इत्तलात व नशरियात साहब, ये PTV पर ख़बर चल रही है 25 मई 1997 की रात 9 बजे कि तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है। ये किसने किया, ये ख़बर कहाँ से आई है? क्योंकि बतौर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान
میں نے نہ یہ فیصلہ کیا ہے، نہ میری کیبنٹ نے کیا ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میں پتہ کرتا ہوں، میں نے پتہ کیا ایم ڈی پی ٹی وی سے، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے وزارت خارجہ کی طرف سے یہ پریس ریلیز بھیجی گئی ہے کہ یہ خبر چلا دیں۔ پریس ریلیز سے مراد ہے کہ کہا گیا خبر چلا دیں، تو میں نے چلا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پھر وہ وزیر اعظم صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، اگلے دن انہوں نے میٹنگ طلب کر لی، انکوائری پتہ کیتا، تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب کے ایک حساس ادارے کے ایک افسر نے، گوہر ایوب خان صاحب راوی ہیں بقول عرفان صدیقی صاحب کے کالم میں، یعنی جو گوہر ایوب صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی کہ وہ مجھے فلاں افسر نے کہا تھا تو میں نے جناب وہ کر دیا۔ اب وزیر اعظم صاحب بھاگ گئے اس کے اوپر کہ یار کہ میں وزیر اعظم چھنگڑا لینے کے لیے بنا ہوں، میں کہاں وزیر اعظم، ہاں میں مٹی کا مادوں، میں کیا ہوں؟ مطلب یہ والی بات جو تھی، یہ اول تو اس طرح کی بات ہونی نہیں چاہیے تھی۔ ان کو غصہ جو تھا وہ ایک غصہ تو تھا جن پہ تھا، وہ تو تھا وہ تو ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو زیادہ جو غصہ تھا وہ تھا کہ اپنے وزیر خارجہ کے اوپر، کہ اتنا سینسٹیو فیصلہ کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر وہ انہوں نے کہہ بھی دیا ہے تو کہ جی کہ یہ خبر چلا دیں، یہ ہم نے منظور کر لیا ہے۔ تو وزارت خارجہ کا کام یہ نہیں تھا، وزیر خارجہ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جی کہ میں یہ اہم معاملہ میں پہلے وزیر اعظم سے پوچھ لوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ تو وہ آرمی چیف تھے ان دنوں جنرل جہانگیر کرامت، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ مجھے تو نہیں پتا۔ پھر وہ ایک بڑے افسر ہیں یہ جو، اچھا اب معاملہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو تھے تب بھی انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کیا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب تو اس کا نام بھی نہیں لے سکے کہ وہ کون کون سے افسران تھے، جہانگیر کرامت صاحب کا نام لیا ہے تو، لیکن پہلے جو عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وزیر اعظم صاحب بہت برہم تھے، اپنے قریبی رفقا کو بلایا گیا انہوں نے اور کہا مشاورت کی کہ یار، انہوں نے کہا کہ میں تو فائر کروں گا گوہر ایوب صاحب کو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ والا چین آف کمانڈ نہیں ہے، یہ ڈسپلن نہیں ہے، اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا، اس طرح تو نہ حکومت چل سکتی ہے نہ ملک چل سکتا ہے۔ تو وزیر اعظم کو پتہ ہی نہ ہو اور جناب اس کے نیچے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کو حکومت سنبھالے ہوئے غالباً 3 مہینے ہو گئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو، عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں اپنے کالم میں کہ وزیر اعظم کو اس کی لمٹس میں لانے کے لیے کام شروع ہو چکا تھا، کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں خارجہ پالیسی کا اور بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کو یہ پھر مشورہ دیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ داخلی معاملہ نہیں ہے، یہ وزارت خارجہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ داخلی بد انتظامی کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کو کیا سمجھائیں گے؟ یہ وزارت خارجہ کی یا جس کو کہتے ہیں خارجی امور کی حساسیت کا معاملہ ہے، کہ وہ کہیں کہ وزیر اعظم نے پتہ نہیں تھلے کی ہو رہا ہے۔ مطلب یہ بھی تاثر جائے گا، وزیر اعظم صاحب جو نہیں چاہتے کہ جی کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، تو طالبان یا افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو پھر وزیر اعظم صاحب نے کڑوی گولی نکلی، مصلحت کا وہ شکار ہوئے، مصلحت کا شکار ہوئے۔ اب یہ پوائنٹ ہے، اب یہ مصلحت کب ہوئی، کب برتی گئی؟ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مصلحت ہی مصلحت برتی ہے۔ پہلی مصلحت انہوں نے برتی 1993 میں، دوسری مصلحت یہ والی ہو گئی، پھر جو ایک مصلحت تھی وہ والی جناب کے کارگل پر چڑھائی ہو گئی اور وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ جناب وزیر اعظم صاحب پھر اوول آفس بھی پہنچ گئے۔ مصلحت، اچھا ایک بھٹو بھی مصلحت کرتے رہے، وہ بھی مصلحت کے پھر مصلحت کی سولی چڑھے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے، سبق اس میں یہ ہے پھر کہ نواز شریف صاحب وہ دھرنا ہوا، پھر پتہ نہیں وہ کیا کیا کچھ ہوا یہ 2014 میں، اور ان کو پھر کہا گیا کہ جی کہ چھوڑ دیں، نکال دیں، ریجیکٹڈ، وہ سارا کچھ مصلحت، اپنا وزیر اطلاعات و نشریات فارغ، مصلحت اپنا وہ جو ہے کیا نام تھا ان کا اللہ بخشے، مشاہد اللہ خان صاحب فارغ، مصلحت۔ تو مصلحت کی سولی پہ چڑھے، بھٹو صاحب بھی مصلحت کی سولی پہ چڑھے، نواز شریف صاحب بھی مصلحت کی سولی پہ چڑھے۔ تو اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ مصلحت چلیں ٹھیک ہے برتیں مصلحت، لیکن عمران خان صاحب سے کہ واری جائیں، وہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہو رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میرے ہوتے ہوئے تو یہ والے کام میری مرضی کے بغیر کوئی کرے گا تو میں 10 مت دوں گا، ہی ول بی فائر، وہ فائر کر دیا جائے گا، وہ نکال دیا جائے گا جو میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ٹھونسے گا۔
ثابت کیا انہوں نے ایک دو جگہوں پر. مثال کے طور پر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ والے معاملے کے اوپر صحافیوں کو ایک بریفنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ نو، ہم نے انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں، دشمنی ختم کرنی، ماضی دفن کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور تجارت کریں گے، اور یہی پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے. اور عمران خان صاحب نے تھوڑے دن بعد رمضان میں پریس بریفنگ کی خفیہ لوگوں کو بلا کے، اور پھر ببانگ دہل بھی کہہ دیا کہ جب تک کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں انڈیا کرتا تجارت نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کا فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں لیا. پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شہداء کی یادگار کے اوپر پھول چڑھاتے ہوئے جب وہ وزیر اعظم بنے پہلی دفعہ، جی ایچ کیو میں جو شہداء کی یادگار ہے 70-80 ہزار کے قریب ہمارے شہداء ہیں، ان کی یادگار پہ پھول چڑھاتے ہوئے جو انہوں نے خطاب کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں ہم نے یہ جانیں ساری گنوائی ہیں. تو بہرحال یہ اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اب یہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے، نہیں کرنا، ہونا ہے، نہیں ہونا، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، یہ فیصلہ قوی امید ہے کہ یہ کسی مصلحت کے بغیر ہوگا، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کا اپنا ہوگا. کل کلاں کو وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے جس طرح ہمارے سابق وزراء اعظم کہتے رہے ہم نے تو مصلحت کی خاطر یہ کیا، ہم نے تو ہم نے تو قربانی دی، ہم نے یہ کیا. یہ اٹس میں سخت الفاظ ہیں میرے پاس، یہ اٹس آل ربش، یہ ردی ہے. میں اس سے زیادہ نرم الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. جواب دہ آپ ہیں اور کوئی جواب دہ نہیں ہے. یو آر دا چیف ایگزیکٹو. لوگوں نے ملک چلانے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے. اگر آپ نے مصلحت کشی کرنی ہے، مصلحت کا شکار ہونا ہے، تو پھر بھگتیں گے بھی آپ. ماضی کے جتنے یعنی آپ کے ٹنیور کے جتنے وہ کیا کہیں گے کہ بانڈ ہیں، جتنی ناکامیاں ہیں، وہ سب کی سب آپ کی ہوں گی اور کسی کی نہیں ہوگی. تو ایک واقعہ سرتاج عزیز صاحب نے اپنی کتاب جو ہے بٹوین ڈریمز اینڈ ریئلٹیز، اس میں اسی واقعے کو کوٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا اور جناب کہ کہہ دیا گیا کہ آپ کر دیں، منظور کریں. کر لیا گیا افغانستان کی حکومت کو جو طالبان کی حکومت تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کے کھاتے میں بھی جاتا ہے کہ جی کہ وہ طالبان تو انہوں نے وہ لائن اپ کیے تھے، وہ سپن بولدک کی یہ کرنے کے لیے، یہ وہ قبضہ کروانا تھا، تجارت ہو رہی تھی، یہ ہے وہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا وہ جس کو فارن پالیسی میں کہتے ہیں نا ڈیپ افیئرز کیوں کہہ رہے ہیں، جس طرح ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے نا، اس طرح ڈیپ افیئرز ہوتے ہیں، وہ جو بیک ڈور ہو رہے ہوتے ہیں جن کو سٹیٹ اون نہیں کر رہی ہوتی لیکن وہ کام کروا رہی ہوتی ہے. تو وہ جس طرح آپ کسی ممالک کی جاسوسی کرواتے ہیں، اپنا مفاد، اپنا جو ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے آپ سب کچھ کرواتے ہیں لیکن اس کو اون نہیں کرتے. تو یہ ایک جو کہتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا جس کو انٹیلیجنس ورڈ، یہ اس کی وارداتیں ہوتی ہیں. تو وہ ہوتی ہیں اور وہ عموماً جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں ان کے نالج میں ہوتی ہیں. اگر یہ پاکستان کے وزرائے اعظم کے نالج میں نہیں تھی تو یہ ان کا قصور تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے نالج میں ہوتی ہیں سب چیزیں، کم از کم ان کا کلیم یہی ہے. اور اب پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، پاکستان نے طالبان کے متعلق کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں تاریخ میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ان فیصلوں کا وزن خود اٹھائیں گے، کسی کی گردن کے اوپر نہیں پھینکیں گے کہ جناب کہ وہ میں وزیر اعظم تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں، وہ مجھے تو پی ٹی وی سے پتہ چلا کہ جناب طالبان کی حکومت کو مانیں گے. پھر کیوں 3 مہینے ہو گئے سی، نواز شریف صاحب کو چھوڑ دینی چاہیے تھی، حکومت چھوڑ دینی چاہیے. یہ چمٹ کے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس طرح کی لعنت بھیجیں وزارت عظمیٰ کے اوپر اگر آپ کی کوئی سن ہی نہیں رہا. آپ کہے کہ وزیر اعظم ہیں، پھر لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ملک چلانے کے لیے، مجبوریاں سہنے کے لیے نہیں ووٹ دیے آپ کو. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ نیریٹو جو ہے اب یہ بکنے والا نہیں ہے کہ جی کہ ہم وزیر اعظم بڑا بے بس ہوتا ہے. وزیر اعظم بے بس ہوتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینی چاہیے وزارت عظمیٰ. تو یہی کہنا تھا آپ سے کہ عمران خان صاحب اگر مضبوط وزیر اعظم ہیں تو پھر یہ فیصلے بھی انہی کے ہیں، کیونکہ وہ خود اس کو کلیم کر رہے ہیں اور وہ اپنے اچھے اور برے جو فیصلوں کے جو بھی نتائج نکلیں ان کے خود ذمہ دار ہیں. وہ کل کلاں کو کسی ایجنسی، کسی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی
فرد کے اوپر اپنی ناکامی کا بوجھ نہیں ڈال سکیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔